औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से आज लबकुशाई की गई और आज भी उन मंसूबों की बात नहीं की गई जिन मंसूबों का सही मानों में फीता काटने में सरे फहरिस्त हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब रहे। आज भी सही मानों में जब उन्होंने लबकुशाई की तो फिर उसी ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जिस ऑपोजिशन को जब बजाते खुद इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ऑपोजिशन में मौजूद थे तो वो निशाना बनाया करते थे। आज उन्होंने कहा कि केसेस से छुटकारा पाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनको मालूम है कि ना मैं ब्लैकमेल होता हूं और ना मैं दबाव में आता हूं। और फिर खुद ही एक इतनी बड़ी बात कर गए कि माफिया तब्दीली की राह में बड़ी रुकावट है। सही मानों में प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को इस तरह के बयानात देना जेब नहीं देता। उसकी वजह दरअसल यह है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इतना बेबस प्राइम मिनिस्टर कि वो माफिया के हवाले से बात कर दे, वो माफियाज को लगाम डालने के बजाय माफियाज को खुलेआम छोड़ने की बातें कर दे। सही मानों में बड़ी बात करना और बड़े इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। बड़ी बात हर सियासतदान करता है लेकिन बड़ी तर्ज पर इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना एक बड़े लीडर की निशानी होती है जो अब तक पाकिस्तान की तारीख में महज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अलावा किसी ने नहीं दी है। ऑपोजिशन की अगर बात करें तो ऑपोजिशन की काफी तवज्जो आजकल मरकूज है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। कभी टोपी लगा के बिलावल भुट्टो साहब पहुंच जाते हैं, कभी टोपी लगा के मरियम नवाज साहिबा पहुंच जाती हैं। हालांकि दोनों लीडरान का शुमार हुकूमती जबान के अंदर उन तबकात में होता है जो कि आवाम को टोपी पहनाने में माहिर तस्वुर किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मरियम नवाज साहिबा की तो आज ही उनकी ही जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत देने वाले वफाकी वजीर उमर अयूब साहब ने इल्जाम आयद किया है कि 80 अरब रुपए नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किए गए जो कि फ्यूल की एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत पाकिस्तान को जब नून लीग इक्तिदार में मौजूद थी तो उनको जो है वो तफवीज किए गए थे, उनको दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें खुर्द-बुर्द की गई और वो 80 अरब रुपया उठाकर नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर में लगा दिया गया। अब इस पर FIA को तहकीकात के लिए उन्होंने सिफारिशात भिजवाने की भी हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब आके एक बात बोलते हैं कि जी हमने 2009 के अंदर ही उबूरी सूबा दे दिया था। अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने की बात इमरान खान साहब ने की है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने ये बात की है तो वो एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने उसकी बुनियाद डाली थी और उस तसलसल पे चलते हुए वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब से एक सवाल बनता है। बिलावल भुट्टो साहब, अगर सही मानों में सिर्फ सूबा बनाना ही मसाइल का हल होता तो ये आवाजें तो कराची में भी उठ रही हैं कि जी सूबा बना दें शायद कराची के मसाइल हल हो जाएं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कराची को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर बदतरीन शहरों में तस्वुर किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के सदर खुर्रमशेर जमान साहब ने भी लबकुशाई की। बावजू होकर उनका बयान मैं आपके सामने पेश करता चलूं। उन्होंने एक बात की है कि 12 साल के इक्तिदार में एक हुकूमत अगर 12 बसें ना दे सके तो ऐसी हुकूमत की हुक्मरानी पर लानत भेजी जा सकती है। और अगर ऐसा है तो आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को यह साबित करना पड़ेगा कि आया उनकी कराची से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, उनको कराची से कोई तास्सुब नहीं है। क्योंकि अगर कराची से कोई तास्सुब मौजूद है तो उसका बरमला इजहार किया जा रहा है MKM पाकिस्तान की जानिब से। वो ये की बात कर रहे हैं कि जनाबे वाला कराची से ये जो सोतेला सुलूक आपने रखा हुआ है, ना बल्दियाती इंतखाबात, ना बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात और ना ही शहरी हुकूमतों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। इस तमाम चीजों का सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर जाता है। जहांगीर तरीन साहब पर पिछले 4 प्रोग्राम्स के अंदर मुसलसल तनकीद हुई कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने भी आज पाकिस्तान का रुख करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुकिंग करा ली है और अब उंगली उठेगी साबिक वजीर आजम ताहयात कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब के वो कब आएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बकौल अवाम उनकी मुंतजिर है, उनको वापस लाने की बातें की जाएं और फिर
سیاست کے اندر بڑی بات کرنے کا جو ایک تسلسل ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں اعجاز خان سوادی صاحب. بہت شکریہ اعجاز بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے چودھری جاوید گجر صاحب نے. بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اعجاز بھائی، گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا. سر، کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اپوزیشن خوش نہیں، عوام خوش نہیں، اتحادی خوش نہیں، اور پھر بھی نئے پاکستان اور تبدیلی کی نوید سنائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے محمد علی بھائی آپ کا شکریہ کہ مجھے پارٹی کے موقف پیش کرنے کے لیے یہاں دعوت دی. ہم دیکھتے رہے کہ اس سے پہلے ایک پاکستان تھا جس میں اپوزیشن بھی خوش ہوا کرتی تھی، حکومت بھی خوش ہوا کرتی تھی، سب لوگ خوش تھے، ارب عوام کو چھوڑ کے سب خوش تھے، اور قرضے لیے جا رہے تھے، لوگوں کو نوازا جا رہا تھا، کسی کو پرمٹ دیے جا رہے تھے، کسی کو منسٹریاں دی جا رہی تھی. تبدیلی یہی تو ہے کہ عیاشیاں ختم، اپنی مرضی کی مشیریاں ختم. دیکھیں، پاکستان بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے، اور ان سخت حالات میں ہمیں بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. قومیں ایسے نہیں بدلتی. اچھا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دنیا بالکل قوم کرے گی. ہم نے ایک راستہ دے دیا. خان صاحب نے منسٹریوں کے اندر چینجنگ کر کے یہ راستہ دے دیے کہ جو کام کرے گا، ٹھیک کام کرے گا، وہ موجود رہے گا، نہیں تو لوگ جائیں گے. یہ بیان پہلے بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہم مثالیں دیتے ہیں، دنیا میں مختلف ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی ہسٹری نہیں پڑھتے کہ انہوں نے سخت حالات گزارے ہیں. جو لوگ اس ملک کو 70 سال سے تباہ کر کے چلے گئے، مجھے بتائیں کہ کس منہ سے وہ تبدیل کرنا. انہی سے تو جان چھڑائی ہے عوام نے. تو کیا اب 2 سال میں ہی ہم سے تبدیلی مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، 70 سال کا گند ہے، انشاءاللہ صاف ہوگا. ہم عزم لے کر آئے ہیں. ہم جب 2023 میں عوام کے اندر جائیں گے تو ہم کوئی وہ ایسا خیالی پولاؤ عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے. ہم نے ڈیلیور کیا ہوگا تو ہم اس عوام سے ووٹ لیں گے. اور انشاءاللہ خیالی پولاؤ کی دیکھیں، عمران خان صاحب نے چڑھائی ہے نا الیکشن سے پہلے، کسی نے نہیں چڑھائی. سر، مجھے آپ ایک عمران خان صاحب کا بیان بتائیں گے جو عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں، ٹھیک ہے، 50 لاکھ گھر، ٹھیک ہے، 2 نہیں 1 پاکستان، ٹھیک ہے، پروٹوکول کا خاتمہ، ٹھیک ہے، کم وزارتیں، ٹھیک ہے، ایک پہ بھی امپلیمنٹ ہوا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، ہمارا ٹینیور پورا ہو چکا. آپ ہم سے سوال کریں، ضرور کریں، لیکن جب ہم 2023 میں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں آج یہی تو وہ تبدیلی ہے. آج یہی وہ تبدیلی ہے کہ آج ہر میڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے. اس سے پہلے میڈیا بھی بکا ہوا ہوتا تھا. جو حکمران تھے، اپوزیشن تھے، سب خوش تھے، بہتی گنگا پہ سب ہاتھ دھو رہے تھے. آج میڈیا بھی آزاد ہے، آج میڈیا بھی آزاد ہے، آج میڈیا بھی کرٹیسائز کر رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے. اور یہی تو پاکستان کی، یہی آپ آزاد نہیں ہیں. شہباز گل صاحب بیٹھ کے ایک ٹویٹ مار دیتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کی تقریر دکھائی گئی تو پیمرا بھی کودے گا، ایف آئی اے بھی کودے گی، سب کودیں گے. دیکھیں، سابق پرائم منسٹر صاحب کو عدالت نے سرٹیفائیڈ مجرم قرار دیا ہے. تو میں نے نہیں قرار دیا، پی ٹی آئی کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ان کو مسلم لیگ نون احتجاج کریں سپریم کورٹ کے خلاف، اپنا موقف لے کے جائیں. 2 سال 3 سال جو کیس چلا، جو ان کے پاس مواد تھا یہ لے کے چلے گئے نا. کیا نکل سکتا تھا اس میں بھی 2 نمبری. آپ نے جال سازی کی، غلط ڈاکومنٹس پیش کیے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا ان سے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں، مسلم لیگ نون، نواز شریف کا معاملہ، مریم نواز صاحبہ کا معاملہ، یہ عدالتوں کا معاملہ ہے. ہم نے آج تک عدالتوں پر حملہ نہیں کیا، ہم نے ججز کو اغوا نہیں کیا، ہم نے دھمکی امیز میسیجز کالز نہیں کی. یہ کن حکومتوں نے کی ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ سپریم کورٹ پر حملے ہوئے. آج وہی تسلسل جاری ہے. سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. یہ ہم نے نہیں کیا. جو کر رہے ہیں وہ بھگتیں گے. ہم پاکستان کو تبدیل کرنے کا عزم لے کر آئے ہیں. 2023 میں جب ہمارا ٹینیور پورا ہوگا، دیکھیں، ایک ملک جس حالت میں چھوڑ کر گئے دیوالیہ ملک کو، اس کو تبدیل کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. اور یہی تو وہ شعور ہے کہ آج اتنا آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، اور ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. چودھری جاوید گجر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی. جاوید بھائی، ایک چیز سر بتا دیں، لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا سر آپ کے بھی لیڈر ہیں. ویسے تو انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد کوئی لیڈر الیکٹ ہونا چاہیے، لیکن ایک لیڈر ہیں، آپ لوگوں نے تصور کیا ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر کے نواز ہیں، تو وہ لیڈر ہے. سندھ بنا نہیں سکے، جا کے گلگت بلتستان بنانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک حکومتی وزیر کا بیان ہے. کیا کہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا
اور میرا موقف جاننے کی کوشش کی, میری پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ لیڈر انٹرا پارٹی الیکشن سے ہوتا ہے. جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو چنا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے ہی, اور ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب کے چیئرمین ہونے پہ, اور یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اس پہ جب ہمیں اعتراض نہیں تو پھر باہر سے اعتراض میں نہیں سمجھتا. جمہوریت ہے, جمہوریت جی جمہوریت برداشت کریں. جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر سے اعتراض آنا اس لیے نہیں چاہیے. اگر پارٹی میں کوئی اختلاف ہو تو پھر ضرور باہر سے ایک آواز آنی چاہیے کہ جی انتخابات جب ہوئے تھے, نہیں انتخابات, دیکھیں مجھے بات کرنے دیں, میں نے آپ کو بڑے بہت سالوں سے سنا. جی جاوید بھائی, سر جاوید بھائی, نہیں ہمارے انتخابات نہیں, ووٹنگ یہ ہم آپ کو بتانے کے تو پابند نہیں ہیں. اچھا چلے میں آتا ہوں اعجاز بھائی. ہماری پارٹی میں جب ہمیں اختلاف نہیں, ہمارے چیئرمین سے پارٹی میں کسی کو اختلاف نہیں, تو پھر ابھی یہ اعتراض نہیں بنتا. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی گلگت بلتستان کے الیکشن کی, آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھیں, جہاں تک سندھ کا تعلق ہے اس وقت آپ پورا پاکستان اگر آپ سروے کر لیں تو جتنی ورکنگ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے یا پیپلز پارٹی نے سندھ میں کی ہے, آپ کو کسی صوبہ میں نظر نہیں آئے گی. ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بڑی ورکنگ ہے سر. ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہت زیادہ ورکنگ ہے. سرکاری اسکول میں گدھے بنے ہوئے. نہیں سر, دیکھیں اتنا بڑا صوبہ ہے, اور کہیں نہ کہیں اگر مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ ضرور اس کو, جب آپ سر 4 بار وزیر بننے والوں کے حلقوں میں اگر یہ حالت ہوگی تو میں کیا بات کروں. نہیں, جب آپ لوگ نالج میں لے کر آتے ہیں تو اس پہ ضرور ایکشن ہوتا ہے, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر تعلیم سعید غنی صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور بہت ایکٹیو رول آپ ہی لوگوں نے دکھایا کہ وہ ہر جگہ ڈیورنگ کرونا, انہوں نے جب یہ اسکولز اوپن کیے تھے تو ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے انہوں نے سکولز کا خود وزٹس کیا. تو شاید ان کو کورونا کے ساتھ سر یہ بھی دکھ جاتا کہ چھتیں بھی نہیں ہیں, بینچز بھی نہیں ہیں. میڈیا ساتھ تھا, دیکھیں آپ لوگ ساتھ تھے, آپ لوگ ساتھ تھے. آپ نے خود دکھایا کہ انہوں نے جہاں پر مس مینجمنٹ تھی ان کو, اس چیز کو بھی کور کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اور کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ بہت اچھا رزلٹ ایجوکیشن کے حوالے سے, جو آپ کی شکایت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا. چلے جاوید بھائی, میں روکوں گا, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا کیونکہ آپ کا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا اور میری تشنگی بھی باقی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو بھی ٹائم دیا جائے گا اور کچھ ٹائم لیا بھی جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جاوید بھائی, جناب والا سر, اپنا جواب مکمل کیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سر آپ نے جو بات کہی تعلیم کے, میں نے آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی گلگت بلتستان, آپ دیکھیں عوام کس کے ساتھ ہے گلگت بلتستان کی. آپ نے تمام پروگرام دیکھے ہوں گے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے, تو آپ یہ دیکھیں عوام اس وقت پیپلز پارٹی کو ویلکم کر رہی ہے, اور جب ویلکم کر رہی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان پی ایم ایل این کو نہیں کر رہی, پی ایم ایل این کو بھی ویلکم کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکومتی لوگوں نے جا کے, حکومت جو وفاقی وزراء نے جا کے وہاں جو ہے جو الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے پروٹوکولز ہیں ان کو سبوتاز کیا اس الیکشن میں, اور ان کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بیان یہ ہے کہ جی ہم وہاں تب تک رہیں گے جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کو جب تک ہم واچ نہیں کرتے. اور بھی بہت آپ کو میڈیا کو بھی دعوت دی گئی وہاں پہ کہ آپ بھی اس الیکشن کو واچ کریں تاکہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور اگر وہاں کی عوام پیپلز پارٹی کو ان کو وفاق کو ریجیکٹ کرتی ہے تو سب کو ویلکم کرنا چاہیے اسے, کسی کو بھی جو چنے. عوام دیکھیں, عوام کے ووٹ سے جو گورنمنٹ بنے ہم اس کو ویلکم کریں گے, جو بھی گورنمنٹ بنے. لیکن سر اتنا بڑا پی ڈی ایم آپ لوگ بنا کے بیٹھ گئے ہیں, جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں, عوام کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. الگ استعفے تھے, حکومت تو ویسی چلی جائے گی, لیکن چلے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بنا لیا ہے. اگر پی ڈی ایم کا ایک مشترکہ امیدوار آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا نا اپوزیشن کے لیے. سب ایک جلسہ ہوتا, پبلک ایک ہوتی, نعرے ایک لگ رہے ہوتے, اور ایک دوسرے کے بینرز پہ تصویریں بھی ہوتی. ایسا ہی ہے پی ڈی ایم میں. آپ دیکھیں کراچی میں جو جلسہ ہوا, نہیں سر, میں گلگت بلتستان کے انتخابات کی بات کر رہا ہوں. گلگت بلتستان سے نمائندہ آیا. دیکھیں پی ڈی ایم کا جب پی ڈی ایم اناؤنس کی گئی اس وقت کلیئر یہ کہا گیا کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان کے حقوق کے لیے اناؤنس کی گئی ہے. جو پاکستان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, عوام کو جو چیزیں ڈیلیور کرنی تھی وفاقی گورنمنٹ نے, جو چیزیں عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, اس کے لیے پی ڈی ایم ہے. دیکھیں کوئی عمران احمد خان نیازی صاحب سے دشمنی نہیں نبھائی جا رہی. اچھا, پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان سے دوستی نبھا رہی ہے, پاکستانی عوام سے دوستی نبھا رہی ہے. پاکستانی عوام کی آواز ہے پی ڈی ایم. اچھا, اور پی ڈی ایم میں ہر طبقے کے لوگ ہیں اور ہر پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن سب کا جو سیاسی موقف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے.
اس سیاسی موقف پہ کوئی بھی ایک نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ کلیئر کر دوں, سیاسی موقف سب کا ایک, اور یہ بار بار بات کلیئر کی گئی ہے. یہ اچھا چلے ٹھیک ہے. اعجاز بھائی, جناب والا سر, میں نے ایک بات کی پہلے شروع میں ہی کہ کوئی جو ہے وہ کہیں آپ کے وفاقی وزراء آواز اٹھا رہے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ اپوزیشن والے آواز اٹھا رہے ہیں, کہیں پہ اتحادی آواز اٹھا رہے ہیں. اتحادیوں نے بھی آج ظہرانے میں شرکت سے انکار کر دیا, کہہ رہے ہیں کہ جی مرغ متنجن نہیں کھانا ہم لوگوں نے, آپ لوگ جو مشاورت کرتے ہیں اس میں بیٹھائیں. کیا کہیں گے سر؟ میں پہلے جاوید بھائی کی بات پر تھوڑا رسپونڈ کرنا چاہوں گا. گلگت بلتستان کا الیکشن آج ماشاءاللہ پیپلز پارٹی جو باتیں کر رہی ہیں ان سے سگنیچر لے لیں, کیونکہ انہوں نے 15 تاریخ کے بعد دوبارہ وہی ریپیٹ کرنا ہے جو ان کی عادت ہے. دوسرا پی ڈی ایم کے حوالے سے جو آپ نے ان کو کہا, پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار کیسے دے؟ جی چلے, عوام کی سمت نظر آ چکی ہے, سب کو عوام کی سمت نظر آ چکی ہے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی رول کی وائلیشن کی ہے. سندھ سے گاڑیاں لے کر ہم نے وہاں کمپین نہیں چلائی, بلاول صاحب چلا رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب کی تصویریں چل رہی ہیں کہ سندھ کی گاڑیاں, جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہاں پر پہنچ کر استعمال ہو رہے ہیں, وسائل سندھ کے استعمال ہو رہے ہیں. اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبہ بنانے کی اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ رشوت ہے. رشوت دے رہے ہیں آپ لوگ عوام کو؟ دیکھیں اگر رشوت یہ نہیں ہے, جی میں آ رہا ہوں, جی ٹھیک ہے, عوام کو اگر عوام کے لیے جو بھی اچھا کام, اس طرح تو 1 کروڑ نوکریاں بھی رشوت ہیں, 50,000 گھر بھی رشوت ہیں. دیکھیں حکومتیں اسی لیے ہوتی ہیں, اپنی عوام کو ریلیف دیتی ہیں, اور ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں گے. گلگت بلتستان کا الیکشن انشاءاللہ پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرے گا, اور پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار لائے گی. یہ تو آپس میں ان کی منافقت کھل جائے گی. یہ دیکھیں, یہ پیور ڈکیت موومنٹ جو ہے انشاءاللہ یہ بے نقاب ہونے جا رہی ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. اچھا, یہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس گلگت بلتستان کے الیکشن میں یہ پی ڈی ایم کا جو پیور ڈاکو موومنٹ جو ہے, یہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ تتر بتر ہوں گے. ان کے مستقبل کا فیصلہ وہی ہونے جا رہا ہے جو 2018 میں ان کے ساتھ ہوا ہے. پاکستان کی عوام اپوزیشن کے اتحادی ہیں نا, حکومتی اتحادیوں کی بات کر لیں سر, سبھی نالا ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ سر وہ اختلاف رکھیں تو منافقت ہو جاتی ہے, آپ اختلاف رکھیں یا آپ کی اتحادی اختلاف رکھیں. دیکھیں پاکستان کی عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم اسے انشاءاللہ پرانے طرز پر نہیں چلائیں گے. ہم نے اپنی اسٹریٹجی اپنے طرز پر اس ملک کو چلانا ہے. ہم ایک پلان لے کر آئے ہیں, وہ پلان انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہے, لیکن اس کی سمت اور اس کا رخ ٹھیک ہے. ہم بہتر انداز میں چل رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں اگر کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد لے کر, دیکھیں بہت سے لوگ تو شاید اس لیے آئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے ہمیں مل جائے گا. وہ خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں. خان صاحب کسی کو کچھ بھی نہیں دے گا. اس نے اس ملک کی عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. رشوت دینی بھی ہے تو اس ملک کی عوام کو دینی ہے. انشاءاللہ ڈیلیوری ہوگی اس ملک کی عوام کو. کسی سیاسی پارٹی کے ہیڈ کو کوئی رشوت نہیں ملے گی. پچھلے سوال کے اوپر کہا تھا کہ جی وفاقی وزراء کے حوالے سے سر 149 نوکریاں آپ لوگوں نے بانٹی ہیں جو کہ آپ کی وفاقی وزراء کو ملی ہیں. اس کے بعد یہ کہ جی آپ لوگوں نے بھینسیں بیچیں, گاڑیاں بیچیں, اور پھر 1 سال کے اندر 36 ارب روپے کی گاڑیاں آپ لوگوں نے خرید لی. وہ کس لیے خرید لی سر؟ انشاءاللہ اس ملک سے جو یہ پھٹیچر سیاستدان ہے, ان کا ریٹ نہیں لگ رہا, ان کے بدلے میں کچھ مل نہیں رہا. اس ملک کو صاف کرنے کے لیے, اس ملک کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں جو بھی بیچنا پڑا ہم بیچیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ اس ملک کی ضرورت ہے. ملک کی ضرورت ہے جو دیکھیں سیاسی ملک کی ضرورت نہیں دیکھیں, اگر اس گاڑیاں جو بیچی گئیں اس میں کوئی خرد برد ہوئی ہے تو وہ آپ بتائیں. گاڑیاں خرید پہلے زمانے میں کیا تھا کہ جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں ان میں تو ہمیشہ خرد برد ہوئی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے کہیں کتنے پیسوں کی بھی گاڑیاں خریدی, کہیں کوئی کرپشن کا کیس آیا ہے سامنے؟ کہیں نہیں آیا. پہلے زمانے میں تو وہ ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک گاڑی اپنے اثاثوں میں لکھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے 30 لاکھ کی خریدی ہے. اس گاڑی کی ٹوٹل قیمت ہی کچھ 7-8 کروڑ روپے تھی. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. باقی لیکن میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں سر جس میں 1 ارب 20 کروڑ کی چائے پی گئی. میں ذاتی طور پر پنجاب کون سی چائے تھی سر یہ 1 کروڑ؟ لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پر اضافی خرچ ہے تو اسے روکنا چاہیے. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں کہ اسے روکنا چاہیے. بالکل حکومت کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اضافی
خرچ اس غریب عوام, اگر ہم عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تحمل کے ساتھ اس وقت کو گزاریں, تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اقتدار کے لوگ ہیں, ہمارے منسٹرز ہیں, ان کو بھی کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, جاوید بھائی کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ بالکل دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی تو ہمارا وعدہ یہ تھا کہ پروٹوکول ختم ہوگا. ٹھیک ہے, جب 36 ارب روپے کی گاڑیاں لے رہے ہیں تو پروٹوکول ختم نہیں ہوا. نہ وزیر اعظم سائیکل پہ وہاں گئے پارلیمنٹ ہاؤس, اچھا پرائم منسٹر ہاؤس وہ جاتے ہیں تو سائیکل پہ نہیں جاتے, ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. یہ پروٹوکول ختم ہوا. یہ تبدیلی آئی پاکستان میں. بالکل یہ تبدیلی آئی پاکستان میں کہ پہلے کے پرائم منسٹر گاڑی میں جایا کرتے تھے, اب کے پرائم منسٹر جو ہیں ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں. یہ تبدیلی بالکل آئی. میں بڑی معذرت کے ساتھ سواتی صاحب سے, یہ جو 30 ارب کی گاڑیوں کا آپ نے ذکر کیا, آپ یہ دیکھیں کہاں پہ سادگی ہے. سادگی صرف کس چیز میں ہے کہ جی عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے, باقی اوپر وزراء میں کوئی سادگی نہیں ہے. جو انہوں نے کہا تبدیلی ہوئی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ تبدیلی صرف آپ نے جتنے بھی دیکھ لیں, گل صاحب سے لے کے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو دیکھ لیں آپ, اور دوسرے آپ کے جو زلفی بخاری صاحب ہیں, کیا یہ الیکٹڈ لوگ ہیں؟ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں؟ نہیں ہے, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, میں خان صاحب کو برا کہہ رہا ہوں. اچھا, پرانی کلی کے پھر بھی آپ لوگوں کو چور بول رہے ہیں سر. یہ بھی دیکھیں, ویسے گھر کے بھیدی لنکا ڈھاتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں, وہ آپ کو چور بول رہے ہیں. کوئی بات اندر کی کچھ نہ کچھ بات تو پتا ہوگی نا ان کو. دیکھیں لوٹے جو ہے نا, جو بے پیندے کے لوٹے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ گھومتے ہیں. اچھا, کبھی بلاول ہاؤس بھی چلے جاتے ہیں, کبھی بلاول ہاؤس میں پھر بھی آپ لوگ لے لیتے ہیں, کبھی کہیں چلے جائیں گے. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت the point is this کہ کیا اگر یہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور تبدیلی کا نعرہ تھا جو عوام کو بیوقوف بنایا گیا کہ یوتھ کی تبدیلی ہے اور یوتھ کی گورنمنٹ ہوگی, یوتھ اس میں افیکٹو ہوگی, آپ کو پورے کیبنٹ میں یوتھ نظر آتی ہے سوائے ایک مراد سعید کے؟ کوئی یوتھ نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی یوتھ نہیں ہے. ویسے عثمان ڈار صاحب کی بھی اتنی زیادہ ایج نہیں ہے سر. ہاں, کوئی 65 سال کا یوتھ ہوتی ہے. عثمان ڈار صاحب 65 سال کی نہیں, عثمان ڈار, سوری, میں گل صاحب سمجھا تھا, ایکسٹریملی سوری. دیکھیں, اب اگر آپ آٹے میں نمک ڈال دیں گے تو آپ کہیں گے کہ آٹا جو ہے وہ, یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا نا. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں, یوتھ کی نمائندگی نہیں ہے. دوسری چیز, بھائی نے کہا کہ ہمارے دور میں کرپشن نہیں ہوئی. کوئی ابھی تک جو 30 کروڑ کی گاڑیاں لی گئی ہیں, 36 ارب کی جو گاڑیاں لی گئی ہیں, اس میں کہیں کرپشن سامنے نہیں ہے. یہ کرپشن تو بعد میں سامنے آئے گی. ابھی تو ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں. یہ بی آر ٹی جو پشاور کا بی آر ٹی منصوبہ تھا, اس کی انکوائری کیوں رکوائی گئی ہے؟ اگر آپ لوگ کرپٹ نہیں ہیں, آپ کے یہاں کرپشن نہیں ہوتی, آپ لوگ دودھ کے دھلے میں, تو بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ کرنے دیں نا ان کو. بی آر ٹی کی انکوائری کرنے دیں, نیب کو بھی بی آر ٹی کی انکوائری کرنے دیں, اینٹی کرپشن کو بھی بی آر ٹی کی انکوائری کرنے دیں پشاور ہائی کورٹ کو. آپ نے اس کو رکوا دیا. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو دال میں, بلکہ دال پوری کالی ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. اور این آئی سی وی ڈی کے اندر چھاپا پڑتا ہے سر, اس پہ کچھ کہیں گے کیا سر؟ این آئی سی وی ڈی کے اندر چھاپا پڑا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہاں چھاپا پڑنا غلط ہے. اگر بے ضابطگی ہو رہی ہے اور وہ ہسپتال ہے تو وہاں چھاپا پڑنا جائز نہیں؟ نہیں, آپ نے چھاپا مارا, اگر جس نے بھی چھاپا مارا, کیا بے ضابطگی ملے وہاں پہ؟ سر کچھ نہ کچھ تو ڈاکیومنٹ ضبط کیے ہیں نا, نیب نہیں مارا ہے نا. سر نیب نے اگر مارا ہے, نیب تو آپ دیکھیں اس وقت پولیٹیسائزڈ ہے. اچھا, نیب اس وقت پولیٹیسائزڈ ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. جہاں کوئی گورنمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ اگر میں بھی تھوڑی دیر بات کروں گا تو کوئی نہ کوئی نوٹس مجھے بھی آئی جائے گا نیب کا. اچھا, تو جو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو نیب نوٹس بھیج رہی ہے. نیب کے علاوہ اگر نیب نے کوئی چیز پروف کی ابھی تک, آپ نے تمام لیڈروں پہ, تمام لوگوں پہ, تمام پارٹی کے لیڈروں کو آلموسٹ آپ نے نیب میں انوالو کیا ہے. اچھا, لیکن کیا ان سے کچھ پروف کر سکے ابھی تک؟ آپ یہ دیکھ لیں, جسٹس باقر رضا والا چل رہا ہے نا سر. سر جسٹس باقر رضا والا کیس تو دیکھیں آپ, اتنا بڑا مسہیب کہ کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی نیگلیجنسی ہے یہ, کہ وداؤٹ ریڈ کیے اس ریفرنس کو فائل کیا گیا. اچھا, یہ آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کو کس جگہ لے جا کے ایڈجسٹ کریں گے اس بات کو آپ؟ اچھا, آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے سپریم کورٹ کے یہ ورڈنگز ہو کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کی یہ بگیسٹ مسٹیک ہے, نا اہلی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی, کہ انہوں نے اس ریفرنس کو پڑھے بغیر فائل کیا. چلے ٹھیک ہے, اعجاز بھائی سر کامنٹ کرتے ہیں. سر آئینی کارروائی ہوگی؟ پولیٹیسائزڈ ہے, ٹھیک ہے, فوج پولیٹیسائزڈ ہے, ریاستی ادارے پولیٹیسائزڈ ہیں, نیب پولیٹیسائزڈ ہے, اور عوام بھی. انہوں نے آخرت ملبہ عوام کے اوپر بھی ڈالنا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی الزام لگانا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیب آزاد ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رکوایا, آپ جائیں, آپ کس عدالت, ان سے پوچھیں, میں پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں, آپ بی آر ٹی کے خلاف کون سی عدالت میں گئے, آپ بتائیں.
کہاں گئے آپ سر آپ بتائیں کہیں گئے ہم کیوں جائیں گے وہاں کے ادارے بنا رہے ہیں وہاں کے ادارے گئے آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں آپ یہ انکوائری بند کرا دیتے ہیں جاوید صاحب یہ وہی موقف ہے کہ شہباز شریف کہتا ہے میں زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا روڈ پہ یہ وہی موقف ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے یہ وہی منافق ہے پھر تو سر اس کا مطلب خان صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے ایک ہو گئے یہ کہیں نہیں جاتے یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے عوام ان کی اب انشاءاللہ اس بہکاوے میں نہیں آئیں گے آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کس کورٹ میں آتے ہیں اور آپ کو انہوں نے کہا کہ کیس نہیں چل رہا ہے خان صاحب بھی اسی ٹریک پہ آپ الزام لگائیں بہت آسان ہے الزام لگانا نیب پہ آپ الزام لگا دیں کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں دیکھیں یہ تمام پاکستان کے ادارے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہوگی یہی ادارے تھے جو 70 سال سے آ رہے تھے کہیں پر جو مس مینجمنٹ ہوئی ہیں یا کہیں پر کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جائے چلے ٹھیک ہے اعجاز میں ایک بہت آسان سوال کر لیتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے میاں صاحب نے آپ نے جو ہے وہ بیانات کوٹ کر دیے کہ جی بلاول نے یہ کہا شہباز شریف نے یہ کہا آصف علی زرداری نے یہ کہا آپ کو یہ یاد ہے خان صاحب نے کیا کہا تھا بتائیں کیا کہا تھا اتحادیوں کے حوالے سے کیا کہا تھا بتائیں چودھری پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب کو میں پیون نہ رکھوں ٹھیک ہے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ را کی ایجنٹ ہے سر بالکل ایم کیو ایم پاکستان نہیں تھی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان تو اب بنی ہے نا مجھے بتائیں نا اس وقت ایم کیو ایم پاکستان تھی نہیں تھی نا محمد علی صاحب ایم کیو ایم پاکستان سر پاکستان کی جماعت تھی نا مطلب کوئی مطلب افغانستان سے آج بھی وہی لوگ ہیں آج بھی وہی لوگ ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں الطاف حسین اس ملک کا غدار تھا ہے اس نے اس ملک کے بچوں کے ہاتھ بالکل ہے سر کس کے تھرو بالکل کتاب چھینی اسلحہ دیا یہاں پر لنگڑا لوڑا کانا فلانا ٹینشن فلانا ٹارچر مان لیا سر یہ لوگ بنائے وہ ہم آج بھی مانتے ہیں دیکھیں ساری پولیٹیکل پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پوری پارٹی کرپٹ ہے ہم کہتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں اچھا ان کو جانا چاہیے ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے ان کو عدالتوں سے ان کا حساب ہونا چاہیے جو اچھے لوگ ہیں ان کو سیاست کا حق تو سب کو ہے اسی طرح جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر اگر اچھے لوگ ہیں اب بھی اگر اچھے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ برے لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے عدالتوں میں اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا اتحادی بنے ہوئے تو آپ لوگوں کو جانا چاہیے نا نہیں ہم کیوں جائیں اچھے ایم کیو ایم پاکستان میں جو اچھے لوگ تھے وہ موجود ہیں نا کوئی اگر کوئی غلط شخص ہے آپ سے تو آپ نشاندہی کریں جی میں آواز اٹھاتا ہوں آپ نشاندہی کریں جاوید بھائی نشاندہی کریں اس وقت پاکستان میں کوئی غلط شخص ہے کالی بھیڑ ہے اس ملک کے خلاف ہے غدار ہے اس ریاست کے خلاف ہے آپ نشاندہی کریں میں یہاں سے آواز اٹھاتا ہوں جی جاوید بھائی سر کیونکہ صحیح معنوں میں سر میں کلیئر کر دوں کیونکہ جب ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی سر تب وہ لنڈن والا بھی موجود تھا اور مفاہمت کے دسترخوان سے بڑے نوالے سمیٹے ہمارا موقف تو یہ ہے جی ابھی سواتی صاحب سے آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اب غدار نہیں ہے یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ الطاف حسین صاحب غدار تھے تو الطاف حسین صاحب کے ساتھ دینے والے کون لوگ تھے کیا یہی لوگ نہیں تھے جی اگر تو یہی لوگ تھے تو پھر آپ انہیں بھی اسی کیٹیگری میں گنے نا یہ بیان ہم نے تو کبھی نہیں دیا پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں اچھا پالیٹکس میں کوئی بھی بات اینڈ نہیں ہوتی کوئی بھی بات اینڈ نہیں ہوتی میں کمنٹس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس پاکستان کو اور خاص طور پر اس شہر روشنی کے شہر کراچی کو تباہ کرنے میں پیپلز پارٹی اور متحدہ کا مل کر ہاتھ ہے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں جب اس متحدہ لندن نے جب الطاف حسین کی زیر حراست اس شہر کے بچوں کو مارا گیا گلے کاٹے گئے تو پیپلز پارٹی نے اس وقت لیاری گینگ وار بنائی سب کوئی بھولا نہیں ہے بھتے یہاں پر گئے ہیں ٹارچر سیلیں یہاں سے برآمد ہوئی ہیں لوگوں کی جسم سے کٹے ہوئے ہم بھولے نہیں خان صاحب نے بات کی تھی کہ میرا سب سے اتحاد ہو سکتا ہے ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا ایم کیو ایم الطاف حسین سے نہیں ہو سکتا یہ اگر آپ دکھا دیں ورڈ تو اس وقت الطاف حسین کے ہوتے الگ نہیں تھی نا سر آپ اب بھی تو وہ کون سی پارٹی تھی جس میں دیکھیں میں جاوید صاحب سے کہتا ہوں کہ عوام بھولی نہیں ہے وہ وقت جب یہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا جب میڈیا کے تھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز 3 تلوار پر موجود تھے ایم کیو ایم کو للکارنے والے پاکستان تحریک انصاف تھی ایم کیو ایم کو خاتمہ کرنے والی لوگوں کے اندر شعور اجاگر کرنے والی الطاف حسین کی موجودگی کے اندر ہم نے ان کو چیلنج کیا اور الطاف حسین کی موجودگی میں ہم نے کہا کہ یہ غدار وطن ہے اس کے لیے چیلنج کیا تھا آج ان باہر کر دیا الطاف حسین کو باہر کر دیا باہر ہو گئی نا الطاف حسین قتل کو بھول گئے نہیں بھولے آج ان کو بھول گئے اور آج انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ وہی قربانیاں تھی کہ آج پاکستان الطاف حسین کے زیر اثر نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی قربانیاں ہیں سر کانٹینٹ پر آ جائیں کہیں اور نکل رہے ہیں الطاف حسین کو لے آئے آپ لوگ بیچ میں سر صحیح معنوں میں بتا دیں سر کہ اگر
آپ لوگ صحیح معنوں میں بڑا تبرہ کر رہے ہیں سر ان کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ لوگ بہت برے ہیں, انہوں نے روزگار چھین لیا. آل اوور دا پاکستان ہو رہا ہے. ارے سر وہ آپ اپنی بات کریں نا, میں پوری پاکستان کی نمائندگی جس دن لے کے بیٹھوں گا اس دن میں بات کر لوں گا. آپ اپنی بات کریں سر کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی برے ہیں سر, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں عوام کا سر جلسے جلوس کے اندر؟ استعفے دیں, اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. 10 بار یہ بات بول چکے ہیں, نہیں دیں گے. دیکھیں سر, اور سب یہ بات بول رہے ہیں, سب دے سکتے ہیں, پیپلز پارٹی نہیں دے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن بھی یہی سٹینڈ تھا اور آج بھی یہ سٹینڈ ہے کہ پاکستان, چلے سندھ سے آغاز کریں, بولیں دیں. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے, چاہے لنگڑی لولی ہو. جمہوریت کے خلاف سن لیں میری بات, آپ نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. جی, پیپلز پارٹی کا مقصد اسمبلی تحلیل کرنا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں, اور اگر غلطیاں نہیں سدھار سکتے تو پرائم منسٹر ریزائن کریں. ہمارا مقصد پرائم منسٹر کا ریزگنیشن ہے. آپ ہم سے پرائم منسٹر ریزائن کرے گا تو پنجاب کی حکومت تھوڑی جائے گی, وفاقی حکومت ہی جائے گی نا. آپ پرائم منسٹر ریزائن کرے گا تو کوئی اہل پرائم منسٹر آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ڈاکوؤں کی گورنمنٹ تھی اس وقت 95 روپیز کا ڈالر تھا. پاکستان ڈاکو ٹھیک ہے, جس وقت ڈاکوؤں کی بقول ان کے پاکستان کے ڈاکوؤں آپ نے بھی مان لیا. اب ساہوکاروں کی حکومت ہے اور ڈالر 160 روپے ہے. اچھا ٹھیک ہے, چینی کا تھوڑی سی تصحیح کرتا چلوں, 62 روپے تب تھا جب بوٹ والوں کی حکومت تھی. آگے بڑھ جائیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جی پاکستان بنا تو شاید اس کا 3-4 روپے. مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں سر, مشرف صاحب کے دور میں 62 روپے کا ڈالر تھا. مشرف صاحب کے دور میں 162 روپے کا 62 روپے 62 روپے کا تھا. اس کے بعد 95 روپیز کا ڈالر تھا. آج ڈالر کہاں پر ہے؟ بڑھے نا. اچھا, اتنی شارٹ ٹائم میں ڈالر کبھی بھی انکریز نہیں ہوا. پیٹرول آپ کے دور میں کتنا تھا؟ پیٹرول ہمارے دور میں کتنا تھا؟ 110 روپے. نہیں سر, 85 روپیز. اچھا 85 روپیز, ٹھیک ہے. اور 37 مشرف صاحب کے دور میں تھا. مشرف صاحب کے دور میں 37 تھا, بالکل ہوگا. وہ ٹائم چینج ہوا جب انٹرنیشنل مارکیٹ انکریز کی. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پیٹرول کا ریٹ کیا ہے آپ دیکھیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اختر عنائی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال پر, بہت شکریہ اختر بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا سر, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے؟ دسمبر بھاری ہے جنوری؟ نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا, یہ سیاست کا ڈرامہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری پارٹیاں یہ کرتی رہتی ہیں. جو بیچ میں اس اعداد کے اندر شامل ہیں کچھ, وہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ادروائز تو ریزائن دے دیتے. ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ریزائن دینے کی, تو ریزائن تو منع کر دیا کہ نہیں دیں گے ہم. تو بات یہ کہ چلتی رہے گی. آپ دیکھیے گا جو یہ اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے, اور گلگت بلتستان کے اندر بھی وہ پروگرام چل رہے ہیں, سب چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان ہیں, سب ایک ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ہم تو تجزیہ کرتے ہیں, ہم تو بیٹھ کے دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی جائے گا بھی نہیں اور کوئی دوسرا آئے گا بھی نہیں. یہ کرتے کرتے 2 سال گزر گئے, 2-3 سال اور گزر جائیں گے, اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ خود بھی جو ہے اپنا احساس کرے. عوام کو چاہیے کہ اس بار جو ہے وہ انصاف کریں. ٹھیک ہے, اس طرح کا انصاف نہ کریں کہ نیا پاکستان بناتے بناتے جو ہے وہ پہلے والے پاکستان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. مہنگائی دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے, معاملات دیکھیں کتنے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ٹرمپ کا دیکھیں حال کیا ہونے والا ہے. کہ ٹرمپ نے جو ہے نا ادھم مچا دی, اسی طرح سے ہمارے عمران خان صاحب نے ادھم مچا دی. مگر امیدیں تو آج بھی ہمیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عوام آج بھی پوری امید ہے ان سے, اور اللہ کر کے جو ہے 1-2 کام انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ عوام کو کہ 1-2 کام اور اچھے کر جائیں کاش. جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک خوشائن بات ہے, عمران خان صاحب کی ایک اور تعریف کرتا چلوں کہ انہوں نے تعلیمی اداروں کو نہ بند کرنے کی جو بات کی ہے, یہ بہت اچھی بات کی ہے. ان کو یونائٹڈ نیشن اور یونیسیف کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 17 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں, 3 سال سے 17 سال کے درمیان کے, ان کے اندر 1% چانس ہوتا ہے 36 لاکھ میں, بلکہ 1% کا, پرسن کا مطلب ایک شخص کا, ایک بچے کا. تو اب دیکھیے اسکولوں میں SOPs بہت اچھے ماشاءاللہ فالو کیے جا رہے ہیں. دیکھیں کاروبار زندگی جو ہے بالکل برباد ہو چکے رہ گیا ہے. لوگوں کا جو ہے بریک ایون جو اس سے بہت نیچے آ کے گر گئے ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ تمام پارٹی جو ہیں وہ آپس میں پیار محبت سے کم از کم ہماری عوام کو کچھ دے جائیں, پبلک کو کچھ نہ کچھ بہتر کر جائیں. اگر سندھ گورنمنٹ کچھ کام کرے گی تو ان کی نیک نامی ہوگی, اگر PTI کوئی کام کرے گی ان کی نیک نامی ہوگی. بجائے ہم گڑے مردے اکھاڑیں اور دوسروں پہ الزام رکھیں اور وہ علائے ان کے تھے پہلے, وہ علائے ان کے تھے پہلے, تو پچھلا جو ریکارڈ ہے اس کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اختر عنائی صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. گڑے مردے اکھاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے, اور کیا کیا کسی کے مفاد میں نہیں ہے یہ بھی میں بتاؤں گا, لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اعجاز خان سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. اعجاز بھائی، جناب والا ایک بات بتا دیں سر کہ اگر صحیح معنوں میں اب تو آپ کو اچھی خبر بھی دے دی آرائی صاحب نے کہ نہ کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے، تو سر پھر بھی وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کے اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں، کیوں سر خاموش ہو کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پولیٹکس ہے نا. آپ غلط بات سن کے خاموش تو نہیں رہ سکتے. آپ کو ظاہر ہے ریئیکشن دینا ہوتا. اور دوسرا عوام ہر چیز دیکھتی ہے. میں اختر آرائی صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں ہمیں کارپیٹ کے نیچے چیزیں نہیں دبانی ہوں گی. اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ہم گڑے مردے اکھاڑیں گے، ضرور اکھاڑیں گے، کیونکہ عوام اب عوام چاہ رہی ہے، ڈیلیوری بھی چاہ رہی ہے اور چوروں کا احتساب بھی چاہ رہی ہے. ہم سر کہاں چاہ رہی ہے عوام؟ تو کہہ رہی ہے چھوڑ دیں گے. یہ بیان دیکھیں یہ بھی ایک موقف ہے. نہیں، عوام انشاءاللہ پی ٹی آئی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. جو عوام کی آواز ہے اس پر ہم چل رہے ہیں. عوام چوروں کا احتساب چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ دوبارہ اس ملک پہ چور، لٹیرے، ڈاکو، نااہل، نالائق حکومت نہ کریں. اور ہم پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ عوام کی امنگوں کے مطابق یہی کام کرے گی. ہم چوروں کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. ان کرپٹ کو، نااہلوں کو، نالائقوں کو انشاءاللہ ان کی سیاست کو اس ملک میں دفن کریں گے اور اسی طرح اچھے لوگ. لیکن اعجاز بھائی جو پالیسیز دکھ رہی ہیں، آپ تو سیاست کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے. مجھے تو یہ لگتا ہے سر بیروزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی چھتیں چھن رہی ہیں سر، پھر بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں الحمدللہ اس وقت کرونا کے بعد جو کووڈ-19 میں پوری دنیا جس کرائسس میں آئی ہے، الحمدللہ ہم تو بہت اچھے حالات میں. پوری دنیا ڈسٹرب ہے. آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں تباہ ہو گئی. فرانس کس حال پہ پہنچ گیا، اسپین کس حالت میں پہنچ گیا. منو سلوا آپ چھوڑ کر گئے تھے. 70 سال سے جس ملک کو آپ نے کیا دیا، اس ملک کو آپ نے بھتہ خور دیے. اس ملک کو آپ نے نااہل، نالائق لوگ دیے، کرپٹ لوگ دیے، جنہوں نے مل کے اس ملک کو نوچا کسوٹا. کس حال پہ؟ وہ کون سا شعر ہے کہ اس سے دوائی مانگتے ہیں کون سے لونڈے سے. وہ مطلب حد ہو گئی. آپ کس منہ سے آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ آپ کے لیے تو عوام نکلی ہے. آپ کو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے چور، کرپٹ، نااہل لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے تو پاکستان کی عوام نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم ان کی آواز پر پورا اتریں گے. کوئی میٹر ثابت تو دیکھیں، زبانی ثابت ہم کریں گے، عدالتیں کریں گے. یہ ہم اس وقت سے سن رہے ہیں جب دھرنا ہوا تھا اس وقت سے زبانی جمع خرچ سن رہے ہیں کہ جی 1.5 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گے اور 50 چوری پہ آئیں، چوری پہ آئیں اپنی پیپلز پارٹی کی. وہ ہو گیا، چوری پہ آئیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں آپ نے کتنے چور پکڑے اب تک؟ کون سا ثبوت آپ نے پروف کیا؟ چور بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کتنے چور پکڑے. آصف علی زرداری صاحب کو پکڑ کر حوالے کیا، فریال تارپول صاحبہ کو حوالے کیا، نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر کر دیا، پاکستان سے بھاگ گیا. مریم نواز صاحبہ کو ڈکلیئر کیا. آج خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، خاقان عباسی. کس نے سوچا تھا یہ ایک وہ پاکستان تھا؟ آصف زرداری صاحب 30 سال سے یہ جھوٹے کیسز بھگت رہے ہیں اور ہمیشہ کورٹ سے سرخرو ہو کے وہ بری ہوں اور اب بھی بری ہوں گے. 30 سال سے ہم تھے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ کیسز ہم نے بنائے. آپ جو بول رہے ہیں آج انہی کی گود میں آپ بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر کیس بنائے، جنہوں نے زبانیں کاٹی بقول آپ کی. آپ کیوں ساتھ بیٹھے ہیں کہ کراچی سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ نواز شریف چور ہے یا نہیں؟ میں پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں نواز شریف چور ہے یا نہیں ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں. میں کیوں بتاؤں؟ تو پھر میں زرداری کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بتا لیں، اسی پہ سوال آ گیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں بولوں کہ ان کو چور ہے؟ عدالت ثابت کرے گی چور ہے. آپ کے اور میرے بولنے سے کوئی چور نہیں ہو جائے گا. اچھا، میں یہ بولوں خان صاحب چور ہیں تو عدالت نے کہہ دیا نواز شریف چور ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ ڈر کی بنیادوں پر عدالت نے تو ڈکلیئر کیا. خان صاحب چور ہیں تو خان صاحب استعفیٰ دیں گے. کلیئر ہو گیا بات. میں جاوید صاحب کی بات سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی بات. انہوں نے کہا عدالت کہیں گے تو ہم مانیں گے. عدالت نے کہا ہے کہ نواز شریف چور ہے، ان کو سزا ہو گئی. آپ کیوں نہیں مانتے؟ پوچھے کیوں نہیں مانتے؟ جی وہ ایک تو مان لیں. کراچی سے پی ٹی آئی آلموسٹ 2.5 سال ہو گئے پی ٹی آئی کو 50% ٹرن اوور اپنا یہ یوز کر چکے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے، 14 پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں کراچی سے الیکٹڈ. ٹھیک ہے، 25 ایم پی ایز ہیں ان کے کراچی سے الیکٹڈ. پھر ان کے اتحادی ہیں 4 ایم این اے ایم کیو پاکستان کے اور 13 ان کے ایم پی اے. ان کا کوئی ورکنگ آپ کراچی میں دکھائیں مجھے، ایک جگہ دکھائیں کہ یہ جو ایم این اے فنڈ تھا یہ فلانے ایم این اے نے یہاں پہ یوز کیا. بلکہ آپ نے بھی دیکھ بہت سارے ایم این ایز یہاں پہ. این ایف سی دکھاتے ہیں مجھے، میں ان کا سوال ان سے کر لوں گا. این ایف سی دکھاتے ہیں مجھے. این ایف سی دیکھیں نا، این ایف سی کا تو ہمیں تو سر ایک بورڈ پہ این ایف سی لکھ کے میں لگا دوں تو وہ این ایف سی کا فنڈ نہیں ہو جاتا نا سر. مجھے بتائیں امپلیمنٹ کہاں ہوا؟ این ایف سی ملا؟ نہیں، ہمیں کہاں ملا این ایف سی؟ این ایف سی نہیں ملا. پھر بھی 800 ارب روپے کے پیکج کا اناؤنسمنٹ کر دیا آپ لوگوں نے کیا. ہم نے اناؤنس کیا نا. اب سندھ کے جو وہ ہیں سر کراچی پیکج کی بات کر رہا ہوں. کراچی پیکج سندھ کے ریسورسز سے ہوا. 11
ارب روپے کا 800 ارب روپے ہیں آپ کے پاس 11 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا جی 11 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا پرائم منسٹر صاحب نے. اس پیکج کے حوالے سے کوئی کام ہوا؟ بہت ہاٹ آئے تھے پرائم منسٹر صاحب. اچھا میں آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑا سا سر کہ 1100 ارب روپے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، اس میں 800 ارب روپے تو آپ لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کا تھا. بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ لگا دینا، 8 روپے ہی لگا دیں. تو کام کر رہے ہیں. اچھا آپ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی میں اپنے چشمے کا نمبر صحیح کرا لوں، مجھے نہیں دکھ رہا. جی میں اپنے چشمے کا نمبر صحیح کرا لوں. آپ چلیں، آپ یہاں سے چلیں. اس وقت بھی آپ جس ایریے میں کہیں گے میں آپ کو وہاں ترقیاتی کام دکھاؤں گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اختر ارائیں صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. اختر بھائی جناب والا بتائیے گا سر، 14 MNAs 22 MPs کوئی کام نہیں، 12 سال کی حکمرانی کوئی کام نہیں، 30 سال کی حکمرانی کوئی کام نہیں. سر کراچی کا والی وارث ہے کون آپ؟ دیکھیں کوئی والی وارث نہیں. جب بننا ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ جیسے کہ بس اب اگر فیڈرل وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی سندھ میں صوبے کی بات کی جا رہی ہے تو اس وقت تو سب مالک بن جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ چاہے جتنے بھی MP اور MNA ہو جائیں، ان ہاتھیوں کی لڑائی میں عوام تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے. زمین پہ چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ان ہاتھیوں کو نظر نہیں آتی. آپ مجھے بتائیے کراچی کو کراچی والوں نے اگر نہیں دیا تو کیا جو سندھ کے دعوے دار بنتے ہیں انہوں نے کیا دیا؟ جو PTI یا جو دوسری پارٹیاں آ کے اس وقت دعوے دار بن رہی ہیں وہ انہوں نے 2 سال میں کیا دیا؟ اور وہاں یہاں صرف ایک میٹرو سروس اسٹارٹ ہونی تھی، ابھی تک وہ اسٹارٹ نہیں ہوئی. لیکن نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. اگر وہ گاڑیاں چلانی ہیں سندھ گورنمنٹ نے اور اس کو پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، کیا کرنا ہے؟ عوام کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. وہاں لاہور میں اورنج لائن اسٹارٹ ہو گئی، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دیا، چاہے وہ چور تھے یا کچھ بھی تھے، مگر کچھ تو دے گئے. ہمارا یہ وہ شہر جو دنیا کے ان 10 شہروں میں لسٹ میں آ گیا ہے، بدترین شہروں میں، بدترین جو نظام ٹرانسپورٹ یہاں موجود ہے. یہاں وہ بتا دیجئے کہ کون سی پبلک ٹرانسپورٹ سروس یہاں موجود ہے. آپ یہاں پر سرکولر ریلوے لائن تو چلا نہیں سکے. آپ یہاں جو بنائی گئی، دیکھیں صدر ایوب دے کر چلے گئے، پاکستان کو بہت کچھ دے کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اسی سرکولر ریلوے کے لحاظ طریقے سے وہاں پر رنگ روڈ بنا دیا لاہور کے اندر. وہاں بہت سی چیزیں انہوں نے دے دی، چاہے وہ چور تھے چاہے کچھ بھی تھے. میں ان کی فیور نہیں کر رہا ہوں. کراچی جو سندھ کے دعوے دار کراچی کے دعوے دار ہیں، یہ ساری پارٹیاں ہاتھیوں کی طرح لڑ رہی ہیں. یہاں کراچی کے عوام جو ہے ان کے پیروں تلے مسلی جا رہی ہے. وہ منی بس پہ اوپر چڑھ کے لٹک کے سفر کرے، وہ کیا کرے، وہ بائک پہ جائے کیا کرے. اب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ماسک پہنیے اور SOP کا خیال کیجیے. وہ کیسے ماسک پہنیں گے؟ کس طرح سے وہ ساری چیزیں کریں گے؟ خدارا آپ اگر آ گئے ہیں، آپ نے اگر دعویٰ کر ہی دیا ہے تو 2 سال گزر گئے، کراچی کو کچھ تو دیجیے. کچھ آپ اسٹارٹ کر دیتے، ایک وہ جو پروجیکٹ چل رہا تھا اسی کو اسٹارٹ کر دیتے، کم از کم آپ کا جھنڈا لہرا جاتا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اختر ارائیں صاحب ماہر تعلیم سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے. اعجاز بھائی سر دیکھیں سنیں میری بات. سندھ میں ہم کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جب یہاں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نعرہ لگاتے ہیں 18ویں ترمیم کا. اب میں دیکھیں 17,000 ارب 17,000 ارب NFC کے تحت سندھ کو ملا. 12 13 14 سال کے اندر کہاں گیا؟ 17,000 ارب. انشاءاللہ ان سے حساب ہوگا. اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، بالکل 17,000 ارب کوئی اسٹار، آپ 17,000 ارب کا ان کو ملا ہے سندھ حکومت کو. میں 2-2.5 سال کی بات نہیں کر رہا، جب سے پیپلز پارٹی حکومت میں آئی ہے سندھ کے اندر حکومت کی ہے. 17,000 ارب ان کو ملا ہے. بچے ایڈز کے تحت مر گئے، کتے کاٹنے سے مر گئے، ایمبولینس نہ ہونے سے مر گئے، ڈاکٹروں نے کھایا، اس ملک کے لوٹا. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ سندھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. سندھ تبدیل ہونے جا رہا ہے. بہت جلدی آپ خوشخبری سنیں گے. ان نااہلوں سے نالائقوں سے انشاءاللہ سندھ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. اور بہت جلدی ہم ان سے اس 17,000 ارب کا حساب بھی لیں گے انشاءاللہ. یہ تمام لوگ جو آج بیٹھے ہوئے یہ PDM کے اندر اپنی چوری چھپانے کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے. دیکھیں پنجاب تو پیرس بنا ہوا ہے. خواتین کے ساتھ مین شاہراہوں پہ زیادتی ہو جاتی ہے. نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں، PDM سے نکال دیں گے ان کو. نون لیگ پہ نہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں. اچھا 70 سال سے جنہوں نے حکومت کی، 70 سال سے میں سے پرانی باتیں کر رہا ہوں. 70 سال کی نہیں، میں آپ کی یہ جو نیشنل موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک پرسنل واقعہ پورا کے بعد آپ یہ پرسنل بات نہیں ہے، یہ عوامی بات ہے.
ایک پرسنل ایک واقعہ سندھ کے اندر اچھا عوام کو تحفظ دینا حکمرانوں کا کام ہے، اور یہ وفاقی وہ جو نیشنل ہائی وے جتنی بھی ہیں وہ وفاق کے انڈر میں آتی ہیں. اچھا وہ صوبہ بھی آپ کا تھا اور وفاقی گورنمنٹ بھی آپ کی تھی. مجرم بھی پکڑے گئے. ایک انڈیویجول واقعے کو آپ سندھ کی نالائکی ایک انڈیویجول واقعے کو ذمہ دار حکومت ہے، اپنی حکومت کی نااہلی سے کمپیئر کر رہے ہیں. پوری سندھ حکومت کی مشینری کی نااہلی سے کمپیئر کر رہے ہیں. عادل خان صاحب جو ہے وہ یہی مارے گئے ہیں ابھی. مولانا عادل مولانا عادل خان صاحب دیکھیں یہ وہ الگ کرائم ہے. آپ یہ دیکھیں یہ الگ کرائم ہے. کی نالائکی سے دھو رہے بول رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کتے کے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں، تو کیا کتے کے کاٹنے سے 1400 بچے ایڈز کا شکار ہوئے، کون جواب دے گا؟ سیریس ایشو ہے یہ نان سیریس ایشو ہے. 1400 بچے سرنج نہ ملنے سے ایڈز کا شکار ہوگا. جی سر دیکھیں بات یہ ہے 13,000 بچے کتے کاٹنے سے مر گئے سندھ میں. کنکلوڈ کرنے سر میں مجھے یہ بتائیں آپ اس نالائکی کو آپ ایک انڈیویجول واقعے سے کمپیئر کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، وفاق گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں معاشرے کی برائی کا ہم حکومت کی نااہلی سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعجاز خان سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے. چودھری جاوید گجر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے. جی ٹریفک کے حوالے سے جو ٹریفک کا ایشو آپ نے ابھی ارائی صاحب نے ریز کیا، آپ یہ دیکھیں گرین لائن منصوبہ 80% کمپلیٹ تھا. اچھا پچھلی وفاقی گورنمنٹ میں 80% سر ان کی ترجمانی نہیں ہے، میں ان سے سوال کر لیتا کتنا ہے اور کیا ہے. آج آپ یہ دیکھیں آج بھی کراچی کے لوگ اس تکلیف سے وہ جو مٹی اڑ رہی ہے جس ایریا میں ہے، وہ جس یہاں سے نیو کراچی سے لے کے ٹاور تک. ٹھیک ہے جاوید بھائی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. صحیح معنوں میں حکومتی یا پھر اپوزیشن کی کسی جماعت کی میں بات کر لوں، ایم ڈی ایم پاکستان والے قد سے بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی والے اگر سندھ میں بھٹو جب تک زندہ ہے عوام جینے کے بالکل موڈ میں دکھائی نہیں دے گی. اگر میں پی ایم ایل این کی بات کروں تو جناب والا نیلسن منڈیلا بننے کے لیے جیل جانا پڑتا ہے، لنڈن کے فلیٹ میں نیلسن منڈیلا نہیں بنتے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو تسبیح اٹھائیے اور اس پہ تبدیلی کا ورد کرنا شروع کیجئے. خواب میں آپ کو نیا پاکستان دکھائی دینے لگے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.